आप YouTube चैनल देख रहे हैं और मैं अली अहमद भट्टी हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें रजीम चेंज पर नए इंकशाफात और उसके अलावा परवेज़ इलाही साहब की सिमत क्या है, क्या असम्बलियाँ टूटती नज़र आ रही है, इमरान खान साहब ने 8 दिन का वक्त क्यों दिया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जो उन्होंने सीनियर सहाफ़ियों के साथ की। उसमें इमरान खान साहब ने नए इंकशाफात किए। इमरान खान साहब ने कहा कि जब रूस का दौरा तय हुआ, जब भी किसी अहम मुल्क का दौरा होता है तो वो जितने अहम जो प्लेयर्स हैं, इस्टेब्लिशमेंट है और वज़ारत ख़ारजा है और हुकूमत है, उनके माबैन तमाम डायलॉग के बगैर मामला तय नहीं होते। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि रूस के साथ ताल्लुकात बढ़ाए जाए, ये इंतहाई अहम और ज़रूरी हैं क्योंकि हमने कुछ दफ़ाई चीज़ें रूस से लेनी है। और उसके अलावा एक जो है इमरान खान साहब की मुलाकात होती है रशियन प्रेसिडेंट से और वहाँ जो रूस का इमरान खान साहब का दौरा था उस पर जो है वो इमरान खान साहब को दावत देते हैं और यूँ ये एक बेहतरीन ब्रेक थ्रू मिल जाता है पाकिस्तान को रशिया के दौरे का और तल्लुकात के एक नए आगाज़ का। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि जब रशिया के दौरे के लिए जाने लगा तो उस वक्त रशिया और यूक्रेन की जंग का आगाज़ होने वाला था। तो मैंने एस्टेब्लिशमेंट से यानी कि बाजवा साहब से पूछा कि क्या हमें इस वक्त ये दौरा करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये दौरा मिस नहीं करना, ये दौरा हर मुमकिन सूरत में करना है। फिर जब मैं जाने लगा तो फिर उनसे रब्ता किया कि वहाँ अब जंग के हालात पैदा हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें ये दौरा हर मुमकिन सूरत करना चाहिए। मीन्स के हम रशिया को एक पैगाम दें कि हम इस जंग के वक्त में भी आपके साथ खड़े हैं जब कि आलमी दुनिया आपको दूसरी दुनिया से कट करने और तनहा करने के लिए कोशिशें कर रही हैं। तो यूँ इस दौरे का एक बड़ा इम्प्रेशन पड़ेगा। तो ये पसे पर्दा जो है ना मामला थे। तो फिर इमरान खान साहब ने रशिया का दौरा किया और रशियन सदर से इमरान खान साहब की 3 घंटे तवील मुलाकात होती है जिसमें वो इमरान खान साहब को पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करने के बारे में कहते हैं कि हम पाकिस्तान को की दफ़ाई ज़रूरियात को भी पूरा करेंगे, हम पाकिस्तान की एनर्जी की ज़रूरियात को भी पूरा करेंगे और हम पाकिस्तान को गंदम और जो भी चीज़ पाकिस्तान को चाहिए वो हम सस्ते दामों देंगे। तो यूँ इस कामयाब दौरे के बाद रशियन सदर ने ये कहा कि मैं जैसे ही जंग के हालात बेहतर होंगे तो पाकिस्तान का जवाबी दौरा करूँगा। और यूँ ये कामयाब दौरे के बाद इमरान खान साहब वतन वापस तशरीफ़ ले आते हैं और तब यकीनन अमेरिका की तरफ से जनरल बाजवा पर एक दबाव डाला जाता है और तब ही ये सैफर पाकिस्तान में आता है कि इमरान खान साहब को हटा दिया जाए, क्योंकि इसमें यह साबित होता है कि जनरल बाजवा साहब अमेरिका का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि आप रशिया की मजम्मत करें, रूस की मजम्मत करें जो जंग उन्होंने यूक्रेन पर मसलत की है। तो इसमें दफ्तर ख़ारजा भी बैठता है और सेक्रेटरी ख़ारजा साहब कहते हैं कि ये मुनासिब नहीं है कि जबकि खिते के दूसरे मालिक इंडिया, चाइना, सऊदी अरब, श्रीलंका, इवन दूसरे जो है ना छोटे बड़े मालिक जब वो न्यूट्रल खड़े हैं तो हमने तो इस वक्त जो है ना रशिया का दौरा किया और हमारे तल्लुकात उनके साथ एक बेहतर समत में शुरू हो गए हैं। तो हमें किसी सूरत भी उनकी मजम्मत नहीं करनी चाहिए क्योंकि बाजवा साहब पर अमरीकी दबाव होता है और वो अमरीकी दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकते और या वो इमरान खान साहब के साथ डबल गेम कर रहे थे कि इमरान खान साहब को अमेरिका निकाले। तो यूँ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक के अदम एतमाद आ जाती है और उसमें फिर तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स को इकट्ठा किया जाता है, जिसमें पिछले दिनों मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जो पीपल्स पार्टी के
سینیٹر ہیں جو مستعفی ہو چکے ہیں وہ بھی انکشافات کرتے ہیں کہ ان کے بغیر ممکن نہیں تھا اور انہوں نے ہر ممکن جو ہے نا ہماری مدد کی. تو یہ عمران خان صاحب کو رجیم چینج آپریشن کے ذریعے گورنمنٹ سے نکال دیا جاتا ہے اور امپورٹر کا ٹولہ ہم پر مسلط کر دیا جاتا ہے. اور یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان میں پہلی بار ہوا تھا کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے، جو پاکستان کی گروتھ ہے، وہ بغیر کسی بیرونی امداد کے، بغیر کسی جو ہے نا امریکہ کی مدد کے، ایک سیاسی جو ہے جمہوریت میں ایک سیاسی پارٹی کی کوشش سے جو بہتر جو ہے نشو و نما ہوتی ہے اور ہماری گروتھ اوپر چلی جاتی ہے. پہلے اگر جنرل مشرف صاحب کے دور میں ہماری گروتھ بہتر ہوئی تو اس میں امریکہ کی بہت زیادہ مدد شامل تھی، کیونکہ امریکہ کو ہماری افغانستان میں ضرورت تھی اور ہم افغانستان میں امریکہ کے اتحادی بنے تھے. اس صورت میں ان کے ڈالر آنے کے بعد پاکستان کی گروتھ بہتر ہوئی تھی اور یہ پہلا موقع تھا کہ کسی جمہوری گورنمنٹ میں پاکستان کی گروتھ جو ہے نا 6% پر پہنچی. پاکستان کی انڈسٹری جو ہے نا عروج پر تھی، ایکسپورٹ پاکستان کی ریکارڈ تھی، یعنی کہ ہر طرف سے پاکستان ایک بہتر اور خوشحالی کی طرف گامزن تھا. تو یقیناً قطعاً کسی صورت بھی جو ہے نا ایک کہہ لیں کہ جو طاقتور ممالک ہیں وہ ان کو یہ منظور نہیں ہوتا کہ جن ممالک کو دبا کر رکھنا ہے، ان پر اپنا کنٹرول رکھنا ہے، ان کی معیشت بغیر جو ہے نا ہماری مدد کے، بغیر ہمارے حکم احکام کے، اپنی محنت کے ساتھ بہتر طور پر چلے کہ جس میں وہ ہم سے آزاد ہو جائیں اور وہ یہ آزادانہ فیصلے کریں. تو وہ پھر ایسے وقت میں جو اپنے مہرے ہیں ان کو آگے لاتے ہیں اور یوں ہی کیا گیا. جیسے ہی وہ اپنے مہرے آگے لائے، پاکستان جو ہے نا پیچھے کی طرف جانا شروع ہوا. پاکستان کی جو گروتھ 6% پر جا رہی تھی وہ 0.6% پر آ گئی. پاکستان کا خزانہ جس میں 22 ارب ڈالر تھے، اس وقت جو ہے نا اس میں 6 ارب ڈالر رہ گئے ہیں اور وہ بھی ہمارے اپنے نہیں ہیں، ہمارے دوست ممالک کے امانتاً رکھے ہوئے ڈالرز ہیں. تو یہ تو ہے ایک نئی انکشافات جو عمران خان صاحب نے سینئر صحافیوں کے ساتھ پریس کانفرنس میں کیے. تو اب آتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو ہے چند دنوں کا وقت دیا تھا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا. اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی؟ کیونکہ بہت سارے حلقے یہ بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے اسمبلیاں فوراً کیوں نہیں توڑی، عمران خان صاحب نے وقت کیوں دیا ہے. تو وہ اپنے پتے انتہائی احتیاط کے ساتھ شو کر رہے ہیں اور وہ جو شطرنج کی بساط پر چالیں چل رہے ہیں وہ انتہائی سیاست کے ساتھ اور فہم و فراست کے ساتھ چل رہے ہیں. اور ان کا اس میں ایک مقصد جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ تھا کہ تمام جو ہے پاورز کو دیکھا جائے کہ وہ کس سمت میں کھڑی ہیں، کہ کیا ابھی جو باجوہ صاحب رجیم چینج لائے، نئی اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ کھڑی ہے کہ یا وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے اور جو پاکستان کے ساتھ کہہ لیں کہ اس امپورٹڈ حکومت اور باجوہ صاحب کے رجیم چینج کے بعد پاکستان کے جو حالات ہوئے ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑی ہے. تو اب پھر چودھری پرویز الہی صاحب بھی عمران خان صاحب کے پریس کانفرنس جو انہوں نے لبرٹی میں جلسہ عام سے خطاب کر کے جہاں اسمبلیاں ڈیزولو کرنے کا اعلان کیا دونوں وزرائے اعلیٰ کو ساتھ بٹھا کر، تو پھر اگلے ہی دن چودھری پرویز الہی صاحب نے ایک نجی ٹی وی پر بیٹھ کر ایک لمبا چوڑا انٹرویو دیا جس میں انہوں نے یہ چیدہ یہ باتیں کی کہ ہم کسی صورت بھی جنرل باجوہ صاحب کے خلاف جو ہے نا اگر کوئی بھی بولے گا تو سب سے پہلے میں بولوں گا اور میری پارٹی بولے گی. عمران خان صاحب احسان فراموشی کر رہے ہیں، جنرل باجوہ صاحب انہیں نیچے سے اوپر لے کر گئے اور آج وہ عمران خان صاحب یعنی کہ احسان فراموشی کر رہے ہیں. انہیں جنرل باجوہ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا. تو یہ سب چیزیں، جبکہ جنرل باجوہ تو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، پھر اتنا بڑا جو پریشر ہے پرویز الہی صاحب نے وہ کس سمت سے لیا، وہ کدھر سے پرویز الہی صاحب پر اتنا بڑا پریشر آیا، یہ سوچنے کی بات ہے اور یہ لمحہ فکری ہے. اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ جنرل باجوہ صاحب نے ان کا چونکہ ایک اپنا جو ہے ان کی اپنی پارٹی ہے پرویز الہی صاحب کی، ان کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے اور میری اپنی پارٹی ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے اور جو ملک کے ساتھ ہوا ہے، اس کی وجہ سے میں باجوہ کے خلاف ہوں. جو انہوں نے اچھے کام کیے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے، باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کے ساتھ گورنمنٹ میں رہ کر ان کی انہوں نے تعریفیں بھی کی ہیں، لیکن پاکستان کے معاملے میں، کرپشن کے معاملے میں انہوں نے
کوئی کلیدی کردار ادا نہیں کیا، بلکہ وہ کرپشن کو کرپشن سمجھتے ہی نہیں تھے۔ پہلے دن سے جب سے رجیم چینج آیا تو عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے ایک غلط فہمی تھی وہ میری غلط فہمی دور ہو گئی کہ باجوہ صاحب کرپشن کو کرپشن سمجھتے ہی نہیں ہیں، جبکہ کسی بھی ملک سے جب تک بڑی سطح پر سے کرپشن ختم نہ کی جائے وہ ملک آگے نہیں بڑھتے۔ تو اب یہ جمعے تک پتہ چلے گا کہ پرویز لائی صاحب کے پیچھے کون سی طاقت کھڑی ہے، کون سی طاقت انہیں مجبور کر رہی ہے۔ آیا پرویز لائی صاحب استعفیٰ دیتے ہیں، کیونکہ 23 تک کی جو ہے نا سمری پر انہوں نے دستخط کیے ہیں جو عمران خان صاحب گورنر کو بھیجیں گے۔ اگر تو پرویز لائی صاحب مستعفی ہوتے ہیں تو اس صورت میں جو ہے نا وہ سمری جو ہے نا وہ بے اثر ہو جائے گی، اور پھر کھل کر پتہ چل جائے گا کہ اس سب کے پیچھے کون ہے جو ملک میں الیکشن نہیں چاہتا، جبکہ پورا پاکستان، ساری عوام، ہر حلقہ ملک میں صاف اور شفاف الیکشن چاہتا ہے۔ چونکہ وجہ یہ ہے کہ پاکستان جس نیج پر پہنچ چکا ہے، نہ تو پاکستان کی عالمی دنیا مدد کر رہی ہے، نہ دوست ممالک مدد کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں ایک سیاسی عدم استحکام ہے۔ اس سیاسی عدم استحکام کے ہوتے ہوئے معاشی عدم استحکام کیسے آ سکتا ہے؟ اور یہ اگر ہماری نئی اسٹیبلشمنٹ اس میں ملوث ہو رہی ہے تو انہیں وہ سوچنا چاہیے۔ یہ بہت سارے ہمارے سنجیدہ دانشور حلقوں نے، بڑے جو ہے صحافی ہیں، اور پاکستان کے جتنے بھی دانشور حلقے ہیں، اور ایون پاکستان کی ٹوٹل عوام میں ایک اضطراب کی کیفیت پائی جاتی ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات نہ ہونے کے پیچھے اور امپورٹڈ گورنمنٹ کو جو ہے کہہ لیں کہ گھر نہ بھیجنا اور اسمبلیاں ڈیزالو نہ کرنا، کیا ابھی بھی اس کے پیچھے ہماری نئی اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے؟ جبکہ ملک کے حالات پوری قوم کے سامنے ہیں، ان کے بھی سامنے ہیں کہ جب تک ملک میں نئے عام انتخابات نہیں ہوں گے، کسی بھی سیاسی پارٹی جس کو بھی مینڈیٹ عوام دے دے، جب تک ایک فریش مینڈیٹ نہیں مل جاتا، نہ ہی تو ملک میں معاشی استحکام آئے گا، اور نہ ہی عالمی دنیا اور ہمارے دوست ممالک ہماری مدد کریں گے۔ یہ ان کو سوچنا چاہیے اگر وہ ان کے پیچھے ہیں۔ سینئر صحافی مصباحی صاحب وہ بھی اس پر اپنا رد عمل دے رہے تھے کہ ملک کی جب صورتحال یہ ہے، عوام میں اضطراب ہے، سنجیدہ حلقوں میں اضطراب ہے، محب وطن حلقوں میں اضطراب ہے، تو اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ بالکل خاموش کیوں کھڑی ہے؟ اور کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک جو کہہ لیں کہ مختلف تنکوں کو اکٹھا کر کے بنائی گئی جو ایک حکومت ہے، اس کے وہ اپنے زور پر کھڑی ہے، اپنے پاور پر کھڑی ہے؟ قطعاً یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے، اور ہر بڑھتے دن کے ساتھ نیچے جا رہا ہے۔ تو پریشان کن حالات اس وقت ملک پر مسلط ہیں۔ تو جمعے تک پتہ چل جائے گا کہ پرویز لائی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں یا وہ نون لیگ کی طرف جاتے ہیں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پرویز لائی صاحب کا جو ہے نا بولنا وہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے یہ ایک بڑا بہتر شگون ہے، تاکہ عوام کو پتہ چل سکے کہ ابھی بھی ملک میں کون سے طاقتور پلیئرز ہیں جو ملک کو استحکام کی طرف نہیں جانے دینا چاہتے، اور ملک میں استحکام، سیاسی استحکام اور معاشی استحکام نہیں دیکھنا چاہتے، تاکہ عوام کی جو ہے نا آنکھیں وہ اچھی طرح پھر سے کھل جائیں کہ آیا ہماری جو نئی اسٹیبلشمنٹ ہے یہ آنے والے صرف 4 دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے یا وہ جنرل باجوہ کی جو انہوں نے ایک اپنی بساط بچھائی ہوئی تھی، جو باجوہ ڈاکٹرائن تھی، ان پر چل رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔